बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रूसी सदर के पास पहुँच गए ईरान के वज़ीर ख़ारजा। इससे पहले वो पाकिस्तान आए थे, फिर ओमान गए थे, वापस पाकिस्तान आए थे, फिर वो रशिया पहुँच गए। रूसी सदर ने बड़ा खुला-डुला स्टेटमेंट दिया है। प्यूटन के साथ मुलाकात हुई उनकी, रूस के सदर के साथ, और प्यूटन ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को पैगाम दिया प्यूटन ने, और उनका पैगाम वसूल भी किया और नेक तमन्नाओं का इज़हार भी किया। जो मेन स्टेटमेंट है वो ये है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि ईरानी अवाम इस मुश्किल दौर से गुजर जाएंगे और अमन कायम होगा। ईरान और खित्ते के ममालिक के मफाद में जो मुमकिन हुआ रूस करेगा। देखिए, रूस हमेशा खुलकर सामने आया ईरान के मामले पर, और इस तरह ईरान को खुलकर किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया, चाहे वो मुसलमान ममालिक हों या पड़ोसी ममालिक हों। ईरान को जो सपोर्ट रशिया से मिली है वो बड़ी खुली डुली सपोर्ट है। उसकी एक वजह ये भी है ना कि रूस जब भी किसी मुल्क के साथ लड़ता है या तनाज़े में आता है तो अमेरिका खुलकर रशिया के खिलाफ खड़े होने वाले मुल्क को सपोर्ट करता है, चाहे हथियारों के साथ हो, चाहे पैसे के साथ हो, चाहे इखलाकी नुक्ता नज़र से हो, चाहे अक़वाम मुत्तहिदा में वीटो करना हो, या अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर दबाना हो, तो वो रशिया के खिलाफ हमेशा अमेरिका खड़ा होता है। इसी तरह रूस को मौका मिला तो रूस ईरान के साथ खड़ा हुआ, और रशिया ने ईरान के लिए स्टेटमेंट उस लेवल तक दिए हैं जिस लेवल तक कोई और मुल्क नहीं दे पाया। पाकिस्तान के हवाले से हल्की-फुल्की सी अब तनकीद भी आना शुरू हो गई है। ये एक ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के तर्जुमान हैं, इब्राहिम रज़ाई। इन्होंने एक ट्वीट किया है, इंग्लिश में ट्वीट है, मैं इसका ट्रांसलेशन आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि पाकिस्तान हमारा अच्छा दोस्त और हमसाया मुल्क है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए ये मौज़ू सालिस नहीं है और ना ही इसके पास सालसी के लिए ज़रूरी साख मौजूद है। ये हमेशा ट्रंप के मफाद को मद्देनज़र रखते हैं और अमरीकी ख्वाहिशात के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं बोल पाते। मिसाल के तौर पर दुनिया को बताने के लिए तैयार नहीं है कि अमेरिका ने पहले पाकिस्तान की तजवीज़ को कबूल किया मगर बाद में अपने वादे से फिर गया। ये भी नहीं कहते कि लबनान के मामले या मुंजमद असासों के बारे में अमरीकी वादा कर गए थे मगर उन्हें पूरा नहीं किया गया। एक सालिस को गैर जानिबदार होना चाहिए, ना कि हमेशा एक फरीक की तरफ झुकाव रखे। देखिए, मैंने पहले भी आपको ये कहा था कि ये पाकिस्तान के ऊपर उंगली उठेगी। वजह ये है कि हमारी पोजीशन बड़ी अजीब है ना, हम ना अमेरिका की गारंटी दे सकते हैं, ना अमेरिका से गिला और शिकवा कर सकते हैं। हम सिर्फ अमेरिका की मदद कर सकते हैं। हाँ, ईरान से हम गिला शिकवा भी कर सकते हैं और ईरान से हम गारंटियां भी मांग सकते हैं। अमेरिका से ना हम गारंटी मांग सकते हैं, ना अमेरिका की हम गारंटी दे सकते हैं। ना अमेरिका अगर खिलाफ वर्जी करे किसी मामले की तो हम क्या करेंगे, हम ये भी नहीं बता पाते। तो पाकिस्तान की एक बड़ी कमज़ोर पोजीशन है। इस पोजीशन में आप सहूलतकार तो हो सकते हैं, लेकिन सालसी करना ज़रा मुश्किल होता है। यही बात अब ईरान में से भी सामने आना शुरू हो गई है। उनकी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा कमेटी के तर्जुमान जो हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रख दिया। नाज़रीन, ईरान में अपने आप को जंग के लिए पेश करने वाले अफराद की तादाद 3 करोड़ हो गई है। ये वो 3 करोड़ लोग हैं जिन्होंने हुकूमत की इस दरख्वास्त के बाद कि अगर ज़मीनी हमला किया जाता है या लड़ाई तूल पकड़ती है तो ईरान की फ़ौज कम पड़ जाएगी। ऐसे में हमें वॉलंटियर्स चाहिए जो बहुत बड़ी तादाद में सामने आएँ, उन्हें हथियार दिए जाएँ और वो लोग मुकाबला करें बाहर से आने वाली फ़ौज का, या कोई भी जारहियत करता है ईरान के खिलाफ तो मुकाबला करें। तो अब जो तादाद होगी वो 3 करोड़ हो गई है। पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क के 3 करोड़ फ़ौजी नहीं है। यानी सबसे ज़्यादा फ़ौजियों की तादाद चाइना की है, फिर अमेरिका की है। लेकिन इन दोनों को भी मिला लें तो इतने फ़ौजी नहीं है। ये तो बहुत बड़ी तादाद है फ़ौजियों की, जो कि 3 करोड़ है। 3 करोड़ फ़ौजी। फ़ौजी तो नहीं है, वॉलंटियर्स हैं। तो ये जनाब लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कर दिया और इसका इज़हार किया है कालिबाफ ने, जो स्पीकर हैं कौमी असम्बली के ईरान के और मुज़ाकराती कमेटी के हेड। तो उन्होंने एक पोस्ट की और उसमें उन्होंने कहा कि आप तारीख के वो चैंपियन हैं जो हमेशा फ़तहयाब रहेंगे। इराक़ची ने 2 बड़े अहम बयानात दिए। एक, उन्होंने कहा जी हमारे जो मुज़ाकरात अपने मकासद में अभी तक पूरी तरह कामयाब नहीं हुए। हालाँकि पेशरफ़्त हुई है। पेशरफ़्त से वो नहीं मुकरते। वो ये कहते हैं कि पेशरफ़्त हो रही है लेकिन मुज़ाकरात में पूरी तरह से हम कामयाब नहीं हुए, और उसकी वजह उन्होंने 2 चीज़ों को करार दिया। उन्होंने कहा कि अमेरिका के गलत रवैये एक वजह है और दूसरा हद से ज़्यादा अमेरिका के मुतालबात ये वजह है। लेकिन इसके बावजूद ईरान ने दिल बड़ा करते हुए पाकिस्तान के ज़रिए से जो तजावीज़ अमेरिका को दी हैं, मैंने आपको पिछले वीलॉग में बता दिया था, और अब वो बाकायदा पाकिस्तान की और आलमी मीडिया पे छपना शुरू हो गई है। क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है, यही 2 चीज़ें हैं जहाँ पे आगे सारे फँसे हुए हैं। नंबर 1 आबने हुर्मुज़, नंबर 2 ईरान की जौहरी सलाहियत। ये 2 चीज़ें हैं ना कि ईरान अपने जौहरी प्रोग्राम के साथ क्या करता है, एटमी प्रोग्राम के साथ क्या करता है, और एक आबने हुर्मुज़ का स्टेटस क्या होगा। तो इस पे जो ऑफ़र या तजावीज़ ईरान ने दी है अमेरिका को, वो बड़ी दिलचस्प है और वो पाकिस्तान के ज़रिए से दी। उन्होंने कहा जी कि जौहरी मुज़ाकरात हम बाद के मरहले में कर लेंगे, तफ़सील से बैठेंगे, बाकी स्टेक होल्डर भी आ जाएँ, आलमी एजेंसी IAEA भी आ जाए, तो वहाँ बैठ के तसल्ली से जो जौहरी मामलात हैं उनके ऊपर हम तय कर लेंगे। लेकिन इस वक़्त जो उन्होंने तजावीज़ पेश की हैं, उसमें ये है कि आपने हुर्मुज़ को खोल दिया जाए पहले और नाकाबंदी ख़त्म। अब ये नाकाबंदी अगर ख़त्म हो जाती है अमेरिका की जानिब से तो एक बेहतर सूरत-ए-हाल होगी और जंगबंदी कायम रहे
اور دوسرا ایران بھی آبنۂ ہرمز کو کھول دے، چاہے اسٹیٹس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے کھول دے، لیکن آبنۂ ہرمز کھل جائے اور عالمی تجارت جو ہے وہ وہاں سے جاری ہو جائے۔ یاد رہے کہ دنیا کی پیٹرولیم مصنوعات کی جو تجارت ہے اس کا 20% یہاں سے ہوتا ہے، آبنۂ ہرمز سے۔ یہ بہت بڑی مقدار ہے، پوری دنیا افیکٹ ہو رہی ہے، اور دنیا میں فیول کی پرائسز بڑھ رہی ہیں، کاسٹ آف پروڈکشن دنیا میں بڑھ رہی ہے، لوگوں کے لیے مہنگائی کا طوفان آ رہا ہے۔ یہ معاملہ اگر یوں رہتا ہے تو اگلے چند مہینوں میں یہ زیادہ برے حالات ہو جائیں گے۔ تو ایران نے اس کا سلوشن دے دیا ہے کہ ہم مذاکرات کرتے رہیں گے، فریقین بیٹھتے رہیں گے، باقی معاملات کو بعد میں حل کر لیں گے، لیکن فوری طور پہ آبنۂ ہرمز کو کھول دیا جائے اور ناکہ بندی ختم کر دی جائے، اس کے اوپر ایک معاہدہ پہلے کر لیا جائے۔ یہ بڑی قابل عمل چیز ہے جو عراقچی نے بتائی ہے، اور امریکہ کو ایک آفر دی گئی ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ اس آفر کو تسلیم کرتا ہے یا ابھی مزید ناکہ بندی اور گھیرا بندی جاری رکھتا ہے، کیونکہ اطلاعات تو یہی آ رہی ہیں کہ امریکہ بڑی مقدار میں، بہت بڑے پیمانے پر ہتھیاروں کو اس ریجن میں پہنچا رہا ہے۔ دوسرا، اسرائیل نے جو لبنان کے ساتھ جنگ بندی کی تھی وہ لگاتار خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ اسرائیل یہ کہتا ہے کہ حزب اللہ خلاف ورزی کر رہا ہے، وہ دھماکے کر رہا ہے اور وہ اسرائیلی فوجیوں کے اوپر اٹیک کر رہا ہے، جبکہ حزب اللہ اور لبنان بار بار کہتے ہیں کہ اسرائیل خلاف ورزی کر رہا ہے۔ جنوبی لبنان کے قصبوں میں بڑی بھاری بمباری کی ہے اسرائیل نے، اس کے باقاعدہ مناظر بھی جاری کیے گئے ہیں، وہ دکھائی بھی دے رہے ہیں، تو سب کو پتا ہے کہ کس قسم کی صورتحال پیدا ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک انٹرویو دیا ہے، اس انٹرویو میں جو انہوں نے سب سے بڑا دعویٰ کیا وہ پھر وہی ہے کہ امریکہ ایرانی یورینیم حاصل کر کے رہے گا۔ یعنی یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے نا کہ ایران کی یورینیم امریکہ لے جائے گا یا حاصل کر دے گا، یہ خوفناک چیز، اس پہ ایران نہیں مانے گا اور یہاں لڑائی بڑھ سکتی ہے۔ لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ مانگتا ہے اور پھر کچھ تھوڑا سا لے کر وہ ایک سٹیٹمنٹ تبدیل کرتا ہے اور وہ راضی ہو جاتا ہے، اور وہ اپنی ہار کو جیت کہنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے کہ میں جیت گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا نا ایک بڑی زبردست کریکٹر ہے ڈونلڈ ٹرمپ کا، وہ یہ مانگے گا کہ آپ مجھے یورینیم دے دیں، میں یورینیم لے کر جاؤں گا، میں یورینیم نہیں چھوڑوں گا۔ اور بعد میں اگر ایران کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ ہو جاتا ہے کہ ایران ایٹمی تجربہ نہیں کرے گا ایٹم بم کا اور یورینیم کو دوسرے مقاصد کے لیے استعمال کرے گا، تو ڈونلڈ ٹرمپ کہے گا یہ میری بہت بڑی فتح ہے۔ تو تب ڈونلڈ ٹرمپ کو کہ پوچھے گا بھی تھے آپ نے یورینیم لے کر آنی تھی امریکہ میں، تو وہ کہے گا جی کیا فائدہ، وہ ختم ہی ہو گئی اور اب وہ کسی اور مقصد کے لیے استعمال ہوگی۔ تو ٹرمپ کے اندر نا یہ فلیکسیبلٹی بہت زیادہ ہے، وہ بڑے آرام سے اپنا سٹیٹمنٹ تبدیل کر کے اپنے آپ کو فاتح قرار دے دیتا ہے، اور ٹرمپ کی پارٹی بھی ایسی ہے کہ وہاں پہ بہت سارے لوگ اس بات کو مان بھی جاتے ہیں۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک تو یہ بات کی ہے، دوسری جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی وہ یہ کی ہے کہ ایران کے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں۔ اب یہ کیا کوئی ڈیڈ لائن ہے؟ نہیں، ٹرمپ نے کہا کہ 3 دن کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے اور امریکہ کے اندازوں کے مطابق ایران اندرونی طور پر پھٹنا شروع ہو جائے گا۔ وجہ جو ہے وہ مالی معاملات ہے، تیل کی سپلائی رکنے کا بہت بڑا انجام ہوگا ایران کا، اور ایران اندرونی طور پہ بہت زیادہ انتشار کا شکار ہو جائے گا اور اس کو کافی پرابلمز ہوں گے۔ تو ان کے پاس 3 دن باقی ہیں، یہ امریکی اندازہ اور امریکی تخمینہ ہے۔ ویسے ابھی تک ایرانی امریکی اندازوں سے زیادہ ڈھیٹ ثابت ہوئے ہیں اور مشکل ثابت ہوئے ہیں۔ یہ ابھی آپ کو میں بتاتا ہوں ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کہا۔ پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ پچھلی قیادت کی جگہ پہ ایک بہتر قیادت آ گئی ہے، حالانکہ ساری لڑائی جو ہے وہ نئی قیادت نے لڑی ہے، پچھلی قیادت تو پہلے حملے میں ہی شہید ہو گئی تھی۔ لیکن ساتھ ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے اسی انٹرویو میں کہا کہ ایران کی قیادت بہت عجیب ہے، سمجھ نہیں آ رہا ہمارا واسطہ کن لوگوں سے پڑ گیا ہے، یہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا اور اسی انٹرویو کے اندر کہا۔ پھر انہوں نے کہا کہ امریکہ نے ایرانی فوج کو مکمل طور پہ کچل دیا ہے، مگر اب بھی وہاں پہ خطرات موجود ہیں۔ تو ناظرین، یہ انٹرنیشنلی چیزیں چل رہی ہیں، ہم ان کو رپورٹ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ریجن میں امریکہ ہتھیار اکٹھے کر رہا ہے، بڑے پیمانے پر اس کی موومنٹ جاری ہے۔ ایسی ہی موومنٹ امریکہ فروری کے مہینے میں اور جنوری کے مہینے میں کر رہا تھا۔ تو ان چند ہفتوں میں امریکہ نے جتنی موومنٹ کی ہم نے آپ کو رپورٹ کی، اور میں آپ کو بتاتا جا رہا تھا کہ جس طریقے سے امریکہ ہتھیار پہنچا رہا ہے، چیزیں لے کر جا رہا ہے، یہ صرف بات چیت کے لیے یا دباؤ کے لیے نہیں ہوگا، یہ لڑائی ہو جائے گی۔ اور پھر لڑائی ہو گئی، اندازے درست ثابت ہوئے۔ اب بھی جس طرح امریکہ بڑے پیمانے پر موومنٹ کر رہا ہے، اس پہ اربوں ڈالر خرچ ہوتا، اور اتنی بڑی جو ملٹری موومنٹ ہے اس کے بعد لڑائی نہ ہو، اس کے امکان کم ہے۔ اب ناظرین، آ جائیں ذرا پاکستان کی طرف۔ دا اکانومسٹ نے ایک مضمون لکھا ہے پاکستان کے حوالے سے، اور یہ لکھا کہ ملک کا آئین اب بھی رسمی طور پر جمہوری ہے، یعنی پاکستان کے اندر جو آئین ہے اس میں لکھا ہوا ہے پاکستان ایک جمہوری ملک، لیکن یہ رسمی طور پہ ہی ہے، عملی طور پہ نہیں ہے۔ مگر مونچھوں والے آرمی چیف نے پاکستانی ہائیبرڈ نظام کو فوجی کنٹرول کی طرف جھکا دیا، یعنی آلموسٹ کنٹرول کر دیا ہے سارے کے سارے آئین پہ، پورے کے پورے نظام پہ، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے۔ اور پاکستان میں اب ہائیبرڈ نہیں ہے، بلکہ وہ فوجی طاقت ہے، یہاں پہ فوجی کنٹرول ہے پاکستان کے اوپر، یعنی ایک طرح کا پاکستان میں سمپل آپ کہیں تو مارشل لا ہے۔ حالات یہاں تک پیدا کر دیے ہیں کہ آئینی ترامیم کر کر کے عدلیہ کو فتح کر لیا گیا ہے۔ اب ججز کی حالت یہ ہے کہ جب دل کرتا ہے ان کو اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، اور یہ فیصلہ بھی اب کر دیا گیا ہے۔ یعنی اب نئی خبر یہ آئی ہے کہ جو ججز پسند نہیں ہے، اسلام آباد پہ پورا کنٹرول چاہیے،
پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو. یہاں پہ کوئی بھی ایسا جج انہیں نہیں چاہیے، کیونکہ اسلام آباد میں جو معاملات ہوتے ہیں حکومت سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، تو حکومت سے جڑے ہوئے معاملات میں کوئی ایسا جج نہیں چاہیے جو انصاف فراہم کرے. لہذا اسلام آباد سے 5 ججوں کو نکال کر مختلف جگہ پہ ٹرانسفر کرنے کا یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے. عدلیہ کا شرادہ بکھیرا جا رہا ہے اور پاکستان کی عدلیہ، پاکستان کے وکلا، بارز سب بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے ہیں اور کوئی یہ رستہ روکنے کے لیے جرات نہیں کر رہا. جسٹس منصور علی شاہ اور عطر من اللہ صاحب نے بڑی بلند آواز میں استعفے دیے تھے. ایسا لگتا تھا کہ وہ باہر نکلیں گے اور دنیا کو بتائیں گے کہ عدلیہ فتح ہو چکی ہے، سب بیڑا غرق ہو گیا، لیکن ان میں سے دونوں نے کوئی آگے جرات نہیں کی، کسی جگہ پہ آگے جا کر انہوں نے آواز نہیں اٹھائی، بلکہ وہ خاموش ہو کر بیٹھ گئے. ایسا لگتا ہے کہ وہ اب لڑنے کی کیپیسٹی سے ہی باہر تھے. اس سے بہتر تھا کہ وہ عدالت کے اندر رہتے اور سپریم کورٹ سے استعفیٰ نہ دیتے، وہاں موجود رہتے تو شاید کسی ایک کیس میں انصاف دیتے، 2 میں انصاف دیتے، لیکن بدقسمتی ہے پاکستان کی. ایک اور دیکھیں کیسی عجیب و غریب خبر ہے. حکومت نے ایک ترمیم کی تھی قانون کے اندر اور یہ اختیار لے لیا تھا کہ پاکستانی شہریوں کے پاسپورٹ غیر فعال کر دیا جائے. یعنی حکومت چاہے جس کا پاسپورٹ اڑا دے، جس شہری کا پاسپورٹ غیر فعال کرنا چاہے حکومت غیر فعال کر لے. یہ حکومت نے اختیار لے لیا تھا. لاہور ہائی کورٹ نے اس کو غلط قرار دے دیا، لیکن اب آئینی عدالت نے، جو پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ایک نئی عدالت تیار کروائی ہے پاکستان میں، آئینی عدالت نے شہریوں کے پاسپورٹ کو غیر فعال کرنے کا جو اختیار ہے وہ حکومت کو واپس دے دیا کہ پاکستانی حکومت جب چاہے جس کا چاہے پاسپورٹ ختم کر دے. یہ اختیار حکومت کے پاس اگر ہوگا تو حکومت اپنے تمام پولیٹیکل اپوننٹس کو کچل دے گی اور ان کے پاسپورٹ غیر فعال کر دے. یہ لوگ ٹریول نہیں کر پائیں گے، ان کے بنیادی انسانی حقوق متاثر ہو جائیں گے. لیکن آئینی عدالت نے یہ والی سہولت کاری بھی کر دی. آئینی عدالت کو جو بھی کہے گی نا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، وہ فوری طور پہ کر لیں گے. پاکستان کو پوری طرح سے جکڑ دیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے. وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو ماضی میں کبھی بھی نہیں ہوئی تھی. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں نا کہ لاہور کا علاقہ ہربنس پورہ، وہاں پہ پولیس نے ایک مقدمہ درج کیا اور یہ 9 مارچ کا مقدمہ ہے، رمضان کے مہینے کا مقدمہ درج کیا جناب کہ اسرائیلی جھنڈا جو ہے وہ جلایا گیا. احتجاج کیا لوگوں نے اور اسرائیل کا جھنڈا جلا دیا. اس کے اوپر مقدمہ درج ہو گیا. پاکستان میں گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پڑھ لو ہو رہی ہے. اندازہ کریں پاکستان کہاں پہنچ. آپ فلسطین کے حق کے لیے نکلتے ہیں، آپ پہ گولیاں چلتی ہیں، آپ گرفتار ہو جاتے ہیں. آپ اسرائیل کے خلاف نکلتے ہیں، آپ پہ مقدمات ہوتے ہیں، آپ گرفتار ہو جاتے ہیں، گولیاں چل جاتی ہیں. عجیب و غریب صورتحال ہے پاکستان میں. ایسا ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا. یہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے اپنی مرضی سے ہر چیز کو بدل کے رکھ دیا. یہاں ترقی کا ایک ہی معیار رہ گیا ہے، عمران خان کے خلاف ہو جاؤ. بیوروکریٹ جو ہیں ان میں سے جو آدمی بھی عمران خان کے خلاف چلا جائے گا اور پاکستان تحریک انصاف کو کچلنے میں اپنا کردار ادا کرے گا، اس کے لیے ترقی کے سارے راستے کھل جائیں گے. یہ واحد کرائیٹیریا رہ گیا ہے پاکستان میں ترقی کرنے کا. کوئی کسی قسم کی صلاحیت نہیں چاہیے، کسی قسم کی دماغی صلاحیت نہیں چاہیے، کسی قسم کی کارکردگی نہیں چاہیے. کارکردگی صرف اور صرف ایک ہے کہ جو کرنا ہے کرو، عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو کچلو، اور جو بیوروکریٹ زیادہ کام کرے گا اس سلسلے میں اس کو زیادہ ترقی اور سہولیات ملے گی. یہ ہم ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. حکومت نے ایک بار پھر پاکستان میں شرح سود میں اضافہ کر دیا. جب سود کی شرح بڑھتی ہے تو کاروبار کم ہوتا ہے. یہ ایک سیٹ پیٹرن. اب یہ حکومت ملک نہیں چلا پا رہی سادی سی، اور اپنے خرچے نکالنے کے لیے لوگوں کی جیبیں کاٹنے پڑ آ گئی. بجلی کی قیمت ہو، گیس کی قیمت ہو، پیٹرول کی قیمت ہو، عام آدمی پہ لگنے والے ٹیکسز ہوں، ہر چیز کے اندر حکومت ناکام ہو گئی. اور عاصم منیر صاحب کے پاس اس وقت کسی قسم کا کوئی معاشی فارمولہ باقی نہیں رہا. صرف ایک ہی چیز ہے، دنیا سے پیسے مانگو، اکٹھے کرو اپنے خرچے پورے کرنے کے لیے، اور پاکستانیوں کی جیبیں کاٹو. جتنا میکسیمم ہو سکتا ہے ان کے اوپر ٹیکس لگاؤ، چاہے پیٹرول میں، چاہے گیس میں، چاہے بجلی میں، چاہے باقی چیزوں میں. تو لوگوں کو دبائیں. اب سود کی شرح میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. عاصم منیر صاحب کے پاس کوئی معاشی پلان اس وقت موجود نہیں ہے جو کارآمد ہو. اس سے پہلے انہوں نے بڑی کوششیں کی ہیں، بڑا زور لگایا، لیکن ان کا کام نہیں ہے، وہ کر نہیں پائے. اور نہ ہی موجودہ سیاسی عدم استحکام کا کوئی حل ان کے پاس ہے. جن لوگوں کے پاس حل ہے ان میں سے آدھے جیلوں میں ہیں اور باقیوں کو دیوار کے ساتھ لگایا ہوا ہے. تو پھر حل تو نہیں نکلتا اس طریقے. حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ عمران خان صاحب کے وکالت نامے پہ دستخط کروانے کے لیے عمران خان صاحب کے وکیلوں کو عدالتوں سے جا کر رجوع کرنا پڑتا ہے. ایسا ماضی میں کبھی نہیں ہوا. کوئی بھی آدمی جیل میں بند ہے، اس کا وکیل اگر وکالت نامے پہ دستخط کروانا چاہے تو ایک چھوٹی سی درخواست دے کر جا کے وہ دستخط کروا سکتا ہے. وہ جا کر اپنے کلائنٹ سے مل سکتا ہے، اس سے بات چیت کر سکتا ہے، کیس کے اوپر ڈسکشن کر سکتا ہے اور پھر اس سے وکالت نامے پہ دستخط کروا سکتا ہے. میں جیل میں تھا، میاں علی اشفاق صاحب آئے، آ کے میرے سے دستخط کروائے، میرے ساتھ کیس کو ڈسکس کیا اور چلے گئے. ایک دفعہ جو ہے وہ ایک اور وکیل صاحب، پھر ایک اور مقدمہ ہو گیا، میں جیل میں ہی تھا، وہ آئے، انہوں نے آ کے میرے سے دستخط کروائے. وہ علی کے ایسوسیٹ تھے، مجھے ملے، بیٹھے، بات چیت کی، وہ بھی چلے گئے. یہ پاکستان میں نارمل روٹین ہے. یہ ہر قیدی کو یہ سہولت میسر ہے عمران خان کے علاوہ. عمران خان کو انہوں نے دبا کر رکھ دیا ہے اور ہر طرح کا کارڈ عمران خان کے خلاف استعمال کیا. بھی یہ طاہر اشرفی صاحب لندن میں تھے، یہاں پہ کچھ اوورسیز پاکستانیوں نے انہیں گھیر لیا. انہوں نے کہا جناب آپ ہر حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں،
پھر انہوں نے طاہر اشرفی صاحب سے کہا کہ نہ صرف آپ ہر حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں بلکہ آپ یہ جوتے پالش کر رہے ہیں، اس قسم کی باتیں ان سے طاہر اشرفی صاحب جو ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریفیں کرتے رہے، اور وہ جو دوسرے نوجوان وہاں پہ تھے وہ لوگ یہ کہتے رہے کہ نہیں وہ بہت ظالم ہے، اور انہوں نے پاکستان میں فسطائیت جو ہے وہ برپا کی ہوئی۔ اب اشرفی صاحب اپنی باتیں کرتے، وہ اپنی باتیں کرتے، بعد میں اشرفی صاحب نے کہا میری فیملی میرے ساتھ تھی، حالانکہ جو دوسرے لوگ ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ فیملی ساتھ نہیں تھی۔ لیکن ایک بات میں کیٹیگوریکلی کہوں کہ اگر کسی کی فیملی اس کے ساتھ ہے یا نہیں بھی ہے، کوئی بندہ اگر آپ سے بات کرنا چاہتا ہے تو آپ اس سے بات کریں، جو نہیں بات کرنا چاہتا آپ سوال کریں اور چلے جائیں۔ ہم کسی کی تصدیق نہیں کر سکتے، نہ طاہر اشرفی کر سکتے ہیں نہ کوئی اور کر سکتا ہے، اس بات کا سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن ایک بات میں بتاؤں، اس کے بعد جو گھنونا کام طاہر اشرفی صاحب نے کیا ہے نا، وہ دیکھ کے میں حیران رہ گیا ہوں، کیسے کوئی آدمی کسی کی زندگی سے کھیل سکتا۔ یہ دیکھیں آپ، طاہر اشرفی صاحب نے بعد میں ایک ویڈیو کے اوپر پیغام جاری کیا، کیونکہ موقع پہ تو جواب دے نہیں پا رہے تھے، تو ویڈیو کے اوپر انہوں نے ایک پیغام جاری کیا، وہ پیغام تو جو ہے سو ہے، اس کے اوپر جو کیپشن لکھی طاہر اشرفی صاحب نے وہ بڑی خوفناک۔ انہوں نے دیکھا منکرین ختم نبوت کے سہولت کاروں کو جواب۔ یار آپ مارنا چاہتے ہیں لوگوں کو، مولوی صاحب آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ وہ آپ کے پولیٹیکل اپوننٹ ہیں، انہوں نے پولیٹیکل سوال کیا کہ یار آپ ملٹری کو سپورٹ کیوں کرتے ہیں سیاستدانوں کے مقابلے میں؟ یونیفارم والا جرنیل چیزوں کو کیسے کنٹرول کر سکتا ہے؟ یہ تو جائز سوالات ہے، کوئی کرتا ہے، آپ کے پاس جواب ہے دے، نہیں ہے تو دفع کریں آپ۔ لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بعد میں بیٹھ کے نمبر ٹانگنے کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں اور اس میں آپ کہہ رہے ہیں منکرین ختم نبوت کے سہولت کار؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ تو لوگوں کی ختم نبوت کے نام کے اوپر تو پاکستان میں لوگ جان سے مار دیتے ہیں، ختم نبوت کے نام کے اوپر تو یہاں پہ خون کی ندیاں بہہ سکتی ہیں پاکستان میں۔ آپ کو نہیں پتا لوگوں کے کیا جذبات ہیں، اور آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کو پوری کو ٹیگ کر دیا پکڑ کے۔ آپ کو یہ باریک واردات ہے مولوی صاحب، اب بعد میں فتوے نہ دینا شروع ہونا۔ میں نے کہا تھا کہ جناب سہولت کار، میں نے اکا دکا کی بات کی، میں نے سب کی۔ آپ کی جو کیپشن لکھی ہوئی ہے نا، وہ ہر آدمی اتنا باریک نہیں آپ کی واردات سمجھ سکتا۔ جو ایک جرنل اس کا تاثر گیا ہے، جو بنیادی طور پہ اس کا تاثر گیا ہے، وہ اتنا خوفناک ہے کہ آپ نے ایک آگ لگانے کی کوشش کی ہے۔ مذہب کارڈ کو استعمال کرتے ہوئے پوری پولیٹیکل پارٹی اور اس کی لیڈرشپ کی جان کو آپ نے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ مولوی صاحب اس سے پہلے بھی عمران خان صاحب پہ گولی چلی تھی اور اسی طرح کی گھٹیا اور گندی حرکتوں کی وجہ سے وہ معاملہ ہوا تھا۔ آج پھر آپ وہی والا کارڈ استعمال کر رہے ہیں۔ یار آپ کو شرم آنی چاہیے، خدا کا نام لیں، یہ کیا حرکت آپ کر رہے ہیں؟ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کیا کہتے تھے جب عمران خان حکومت میں تھا اور جن دنوں میں حکومت ختم ہو رہی تھی؟ میں بتاؤں آپ منہ چھپاتے پھریں گے کہ آپ کی حالت کیا تھی اور آپ کے الفاظ کیا تھے، اور آپ کس کس طرح فون کر کے کس کس کے ترلے اور کیا کیا باتیں آپ کر رہے تھے، پھر کس طریقے سے آپ اگلے سیٹ اپ کے اندر شامل ہونے کے لیے آپ نے پوری کوشش کی اور کہاں کہاں آپ گئے۔ مولوی صاحب کچھ چیزوں پہ پردہ رہنے دیں، آپ لوگوں کی جان سے کھیلنا بند کریں۔ یہ بے شرمی ہے، ڈٹائی ہے، اور یہ بدنیتی ہے آپ کی۔ کیسے آپ کسی کی جان سے کھیل سکتے ہیں؟ یار آپ کو انسانی جان کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آپ نے منہ چک کے کہہ دیا منکرین ختم نبوت کے سہولت کار، یہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایک پولیٹیکل اپوننٹ ہے، آپ نے اٹھا کے اس کے اوپر مذہبی کارڈ استعمال کر دیا۔ یہ انتہائی انفارچونیٹ ہے، اور یہ آپ اسی لیڈر کی فالوئنگ کو یا اس لیڈر کو آپ خطر میں ڈال رہے ہیں جس کے لیے آپ ایک ایک گھنٹہ کھڑے ہو کر مذہبی معاملات پہ آپ اس کی گواہیاں دیا کرتے ہیں۔ اب یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا؟ بعد اگلے ویڈیو میں بات کریں گے ناظرین، باقی چیزوں پہ اب تک دیکھتے ہیں، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔